Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ashfaq Khan Durrani and you are watching Inside Beacon. आज के मेरे मेहमान मोहतरमा हैना गुल साहिबा, जो कि बैक वक्त माशाल्लाह शी इज़ बिजनेस वुमन, पॉलिटिशियन एंड ऑल्सो शी इज़ वर्किंग एज अ सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. और इसी तरह फेसेस को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने ले आए. तो आज उनसे डिस्कशन करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और उनको शी इज़ वेल नोन फेस, लेकिन मैं चाहता था कि इनसाइड बीकन के प्लेटफॉर्म पे भी वो आके आप लोगों के साथ मुखातिब हो. मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इनसाइड. अस्सलाम वालेकुम. मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक है? मैम मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा था और आपको फॉलो कर रहा था कि आप माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें एट वंस कर रही है, बिज़नेस भी, पॉलिटिक्स भी, इसके साथ साथ सोशल वर्क भी. और रिसेंटली आपने एक रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी को. तो कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, कैसे मैनेज करती है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द यूथ. सो आप उनको टाइम मैनेजमेंट और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे मैनेज करती है, मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. मोटिवेशन मुझे अपने मुल्क से ही मिली है. हमारे मुल्क में हमारे यूथ के लिए बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको हाईलाइट नहीं शायद हम कर रहे, तो हमें उनको हाईलाइट करके उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए. पाकिस्तान इज़ द मोटिवेशन. पाकिस्तान इज़ द मोटिवेशन. पाकिस्तान प्लेटफॉर्म इज़ द मोटिवेशन फॉर मी. लोग तो पाकिस्तान से भाग रहे, कह रहे पाकिस्तान में काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है. नहीं, पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी आबादी है जो रह रही है, हमें उनको देखना चाहिए. एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल. मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप पॉजिटिव साइड को प्रमोट कर रही है, और ये एक हकीकत भी है कि अगर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हो रही है और बहुत सारे मसले और चैलेंजेस है, उसके साथ पॉजिटिव भी कुछ हो रहा है. बहुत कुछ हो रहा है जिनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा. उनको हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ है. एज ए पाकिस्तानी डॉटर मैं फ़र्ज़ समझती हूँ कि हमें उनको हाईलाइट करना चाहिए. बिल्कुल मैम. असल में मैम इंसान के लिए भी, एक ख़ानदान के लिए भी, इसी तरह एक मुल्क के लिए भी, अगर उनके पास होप नहीं है, उनके पास वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है और उनके पास गोल्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो आप समझती है कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, फिर नहीं बढ़ सकते. इसी वजह से आप कर रही हैं ये सब कुछ? नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ. मैं ये अपना एक फ़र्ज़ समझ के कर रही हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं कुछ करने के लिए. हर इंसान के पैदा होने की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, और हमें अपनी ज़िंदगी को वो मकसद एज ए पाकिस्तानी नेशन देना है और फिर उस मकसद पे चलना है और अपने गोल्स अचीव करने हैं. एग्जैक्टली. मैम थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, बिकॉज हमारे पश्तून सोसाइटी में तो पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, बल्कि हम मेल भी घबराते हैं पॉलिटिक्स करने से. सो यू आर पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यू आर यंग लीडर, तो कैसे उस साइड पे जो मोटिवेशन है पॉलिटिकल साइड पे, और पॉलिटिक्स किस पर्पस के लिए करें? क्योंकि हमारे लोग तो पॉलिटिक्स से भी दूर भागने की कोशिश करें कि ये तो कोई डिसेंट बंदा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता. बट वी हैव सीन यू कि आप पॉजिटिव इमेज के साथ अपना पॉलिटिक्स भी कर रही है. सो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस? एक्चुअली येस, इट्स अ चैलेंज. इट्स अ टफ फेज़ ऑफ माई लाइफ कि मैं इतनी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ, और ये मेरे लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ यंग लीडर, बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन आई थिंक दिस इज़ चैलेंज ऑफ अ लाइफ. हमें जो है अपने लाइफ के साथ चैलेंजेस को बैलेंस रख के हमें चलना चाहिए. हमें चैलेंजेस से घबरा के कोई चीज़ क्विट नहीं करनी चाहिए. एग्जैक्टली. वो कहते हैं ना कि जो डर गए तो मर गए. जी बिल्कुल. या अक्सर हम बोलते हैं कि DUPO, डर के आगे जीत है. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. मैंने देखा है कि हमारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं. इसके अलावा अपने मुल्क को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स फॉर चेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन दूसरी साइड पे ख़ासकर मैंने पाकिस्तान में देखा है कि हम सोशल मीडिया का ये तो यूज़ नहीं करते, इसको बुरा मानते हैं, और अगर यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हम इनडिसेंट साइड पे चले जाते हैं, और ख़ासकर हमारे फीमेल. तो आप इनको ज़रा ये भी बताएं कि किस तरह हम इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं फॉर राइट्स, फॉर चेंज,
اس کے بارے میں؟ ایکچولی اس میں غلطی جو ہے اپ کمنگ جو رسک ہوتے ہیں ایک پلاننگ کے بنا پہ تو وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز انٹروڈیوس ہوئے پاکستان میں سڈنلی ایپس آئے تو ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا تھا, نیشن میں اویئرنیس نہیں کی گئی تھی, اویئرنیس کمپینز نہیں تھی. اگر ایک چیز ہم ملک میں ریاست کے لیول پہ انٹروڈیوس کر رہے تو پہلے ہمیں آگاہی مہم چلانی چاہیے اس کے بارے میں, پہلے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. اور میں ابھی بھی ایز اے لیڈر اکثر جگہوں پہ یہی میرا مطالبہ ہوتا ہے, ریکویسٹ ہوتی ہے, پرپوزل ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آگاہی مہم چلائیں اباؤٹ سوشل میڈیا, کیونکہ سوشل میڈیا از ون آف دا کاز آف چینج ناؤ ڈیز. بالکل میم ایک چیز اور بھی ہے, یہ تو فیمیل کے سائڈ پہ یہ ہے کہ مس یوز ہو جاتا ہے, لیکن میل کے سائڈ پہ تو وہ میل کے سائڈ پہ بھی مس یوز ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میل کے سائڈ پہ بھی ابھی اگر آپ نے مرت ارغمان کا کیس دیکھا ہو کراچی کا, تو یہ کرپٹو کرنسی, سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے ہی ایسے جرائم نمودار ہوتے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایز اے سوسائٹی اور خاص کر ایز اے ریاست اور ایز اے ملک, ایز اے نیشن, سوشل میڈیا پہ جو کمپینس چل رہے ہیں, جو لوگوں کو پروپیگنڈے کا شکار کیا جاتا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے پراپر بورڈس لگے ہیں, وہاں پہ ڈس انفارمیشن کے سیلز لگے ہیں, جو کہ یونائٹڈ نیشن اور یورپین یونین کے ڈس انفارمیشن لیبس نے اس پہ رپورٹس جاری کی ہے کہ انڈیا میں یہ سب کو کچھ ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان ریسرچ نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے, اپنے رپورٹس نہیں پڑھتے, بلکہ سیدھا سوشل میڈیا پہ جا کے ایک چیز کو دیکھ لیا, اس کو کاپی کر کے اس کو لگا دیا. ان ساری چیزوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے, اور آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا کس طرح یوز کرنا چاہیے؟ ان ساری چیزوں سے ہمارا اپ کمنگ جو نقصان ہونے والا ہے وہ 10 سال اور ہوگا, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے پاکستان نے عالمی سطح پر اور نیشنل سطح پر یہ اقدامات اٹھائے ہیں کہ سوشل میڈیا سیلز بنائے گئے, سوشل میڈیا اویئرنیس مہم چلائی گئی, سوشل میڈیا اویئرنیس کمپینز چل رہے ہیں. اور آئندہ آنے والی جو ہماری غلطی تھی, جو سوشل میڈیا کو ہم نے پہلے سے ایک پلان بی تیار کر کے نہیں رکھا تھا, تو ابھی اپ کمنگ 10 سالوں میں یہ کور ہو جائے گا. بیکاز ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پاکستان کی حکومت بیٹھی نہیں ہوئی اس مسئلے کو لے کر, اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سیریس کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی میم ایک چیز اور, یہ وومن امپاورمنٹ جو ہے, امپاورمنٹ وومن فاؤنڈیشن جو آپ اس کی چیئرپرسن ہے, کس طرح کام کر رہی ہے؟ آپ لوگ کس چیز کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اور فیمیل کے لیے کیا چینج آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فردر چینج آئے, اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ ونڈر اینڈ ویفل یہ ایک پروڈکٹ کمپنی کا نام ہے, اور اس کو میں نے 2020 میں شروع کیا جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا. اور میں جو موٹیویٹ ہوئی, میں لاک ڈاؤن سے ہی موٹیویٹ ہوئی, اپنی پریگنینسی سے موٹیویٹ ہوئی, اپنے سخت حالات سے موٹیویٹ ہوئی. جب ساری سوشل نیٹ ورکنگ بند تھی, جب گھر میں ایون کہ مہمانوں اور گھر کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات نہیں کر سکتے تھے, تو اس دوران میں سروائیو کرنا بہت مشکل تھا. تب انہی سخت حالات نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا جو کہ پھر میں نے مارکیٹ میں فرینچائزز لیے, اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی ان سخت لمحات میں جو یہ ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی, تو وہیں پہ اپرچونٹیز ملتی ہے جہاں نہیں مل رہی ہوتی, وہیں سے ہم نے اپرچونٹی اپنے لیے ڈھونڈ کے نکالنی پڑتی ہے. ایک یہ تو بالکل آپ وہ جو انٹرپرینورشپ کا کام ہے کہ آپ نے حالات کو دیکھ کر ایک چیز کی کمی محسوس کی, آپ ایک نیا پروڈکٹ لے کے آئی, دس از ویری گڈ. میم اصل میں میرا کویشچن جو تھا وہ اٹ واز اباؤٹ دی جو امپاورمنٹ فاؤنڈیشن, ایگزیکٹلی دیٹ ون, بالکل اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ایم وومن فاؤنڈیشن از اے فاؤنڈیشن جو کہ ٹو امپاورز وومنس اکنامکلی ہم کام کر رہے ہیں. جو یہ پروڈکٹ ہے یہ خواتین بناتی ہے, خواتین اس کی سپلائی چین میں خواتین ہیں, اور کیونکہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ایک مضبوط عورت ہی رکھ سکتی ہے, اور کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عورت
یا تعلیم یافتہ نہ ہو یا میں اب بولتی ہوں کہ بزنس وومن نہ ہو. تعلیم بھی اب اتنی ضروری نہیں رہی, ڈگری لینا اب اتنا ضروری نہیں رہا جتنا آپ نے اسکل سیکھ کے جو آپ زندگی میں حاصل کرو گے. تو ہمیں جو مہارتی اسکلز ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, ٹیکنیکل اسکلز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. آئی واز شاکڈ جب مجھے پتہ چلا کہ اب پاکستان کی جو خواتین ہیں, میں گئی ٹویوٹا کمپنی میں, اور وہاں پہ ٹویوٹا کمپنی میں ہماری پاکستانی ڈفرینٹ علاقے, چترال کی, دیر کی, مختلف علاقوں کی, ہماری جو پاسماندہ علاقے جس کو بولتے ہیں, وہاں کی خواتین وہاں پہ کام کر رہی. تو ہمارا پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے. میم ایک ریسنٹ سچویشن ہم نے دیکھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشنز چل رہے تھے, اور اس پہ پہلگام کو لے کر بے بنیاد الزامات لگائے گئے پاکستان پہ, اور یہاں سے ان کو ایک آفر بھی ملا, اور بہترین آفر تھا کہ آپ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز اور آبزرورز بلا کے اس کی انکوائری کریں, اور اس میں جو بھی بندہ جو کلپریٹ ہوگا, اس میں انوالو ہوگا, اس کو ہم سزا دیں گے. نہیں تو جو انویسٹیگیٹر, آبزرور اور جو میڈیٹرز ہوں گے وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے پاکستان پہ اٹیک کیا گیا اور یہاں پہ میزائل داغے گئے. تو جو انڈیا کی ایگزسٹنگ سچویشن ہے اور نریندر مودی کی حکومت ہے, اس کو لے کر آپ پاکستانی کی سچویشن کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ ایک کتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے اور خاص کر خطے کے لیے؟ میں اس کو ایک جو خطرہ ہے وہ نہیں سمجھتی, کیونکہ جتنی بھی میں نے اسٹڈی اس پر کی اور جتنی بھی کئی دنوں سے ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے, تو میں اس کو ایک خطرہ نہیں سمجھتی. یہ ایک سیاسی جنگ تھی, اور اس میں انڈیا میں بھی الیکشنز ہونے والے ہیں, اور ہماری جو قدم پاکستان نے اٹھایا استحکامات کے ساتھ, صبر کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, کیونکہ کوئی بھی جنگ دنیا میں کوئی بھی ملک وہ دلائل کے ساتھ جیت سکتا ہے, گولی کے ساتھ نہیں جیت سکتا. تو پاکستان نے ایک مستحکم اقدام اٹھایا, صبر کا مظاہرہ کیا, اپنے دلائل پیش کیے, اور پوری دنیا میں اپنے. یہ واحد کیس تھا جس میں مجھے پاکستان میں یونٹی نظر آئی, اکراس پولیٹیکل پارٹیز اور انسٹیٹیوشن, سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی ایک یونٹی نظر آئی. تو اس یونٹی کو ہمیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, پروپیگینڈوں سے بچ کر ہم اس یونٹی کو برقرار نہیں رکھ سکتے. اور اس میں ساتھ میں اس یونٹی کو لے کر ہم پاکستان میں کتنا چینج لا سکتے ہیں, کتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں پاکستان کو, اگر سارے لوگ اسی طرح ایک نیریٹو, ایک بیانیے کے ساتھ چل کے آگے بڑھیں. ہمارے پاکستانی قوم کو اگر ہمارا بیانیہ مل جائے نا کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے, تو پھر ہماری ساری جو قوم ہے وہ ایک ہو جائے گی. دیکھیں ہر ملک میں ہر قوم کا ایک بیانیہ ہوتا ہے. عرب کا اپنا بیانیہ ہے, کرسچنس کا اپنا بیانیہ ہے, یہود کا اپنا بیانیہ ہے, مسلمان کا اپنا بیانیہ ہے, لیکن ہمارا وہ بیانیہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ, جس کلمے پہ یہ پاکستان بنا ہے, اس کے علاوہ ملک کو ایک کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشن بی کیا ہے, جو کہ سماجی اور سیاسی اور ازدواجی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہو نا. تو ہمیں بیانیہ اگر ہمیں مل جائے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے, اور اگر بیانیہ جنگ کے دوران ہمیں مل گیا کہ یونٹی ہے, تو ہمیں اس کو بالکل برقرار رکھنا چاہیے. ہمیں ایسے پروگرامز, ایسے جو کریکولمز ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے جس سے یہ یونٹی برقرار رہے, اور آگے 10 سالوں کی پلاننگ کرنی چاہیے اس چیز کی. میم ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ جس طرح مطلب جب دشمن نے سوچا کہ پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے, تو پاکستان کی حدود تو وہ کراس ہی نہیں کر سکتے تھے ابھینندن کے بعد, اور پھر حدود انہوں نے کراس بھی نہیں کی, لیکن وہ ٹارگٹ ہوئی, ان کے طیارے پاکستان ایئر فورس نے مار گرائے. تو سیلف ڈیفینس کو اگر ہم دیکھ کہ آپ اس کو دیکھ کے کتنا سیٹسفائیڈ ہے, اور دوسرے سائڈ پہ میم اگر ہم اس کے بعد ریٹیلیشن کو دیکھیں
کہ جس طرح جن جگہوں سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ان سارے بیسز کو پاکستان نے واپس ریٹیلیٹ کر کے جواب دے دیا. اس سچویشن کے لے کر آپ اس سے کتنا متفق ہے اور کتنی حد تک آپ سیٹسفائیڈ ہے پاکستان کی سیلف ڈیفینس اور ریٹیلیشن کے پرفارمنس؟ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں پاکستان کے سیلف ڈیفینس ٹریننگ سے جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی اس خطرے کی حالت میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اسلام آباد ڈی سی آفس کے سیلف ڈیفینس سیول ڈیفینس کے لیے آپ لوگ والنٹیئرلی رجسٹریشن کرائے اور ہم ٹریننگز دیں گے، تو یہ اس خطرے کے ماحول کے بعد ایک جیت کی خوشی کا عالم تو تھا ہی اور ہے، لیکن یہ جو ہمارا سیول ڈیفینس کا ایک پروگرام شروع ہو گیا ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں، اور یہ اب چلے گا ٹریننگز کے سلسلوں کی شکل میں، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. میم یہ تو ہم سب کو جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر فیوچر میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سارے لوگ تیار ہو. ہر انسان کو اپنے آپ سے آغاز کرنا چاہیے، تو میں نے اپنے آپ سے آغاز کر لیا تھا کل، اور میں ابھی آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں کہ آپ بھی آئے جوائن کریں. میم آپ نے مجھے دعوت دی ہے، انشاءاللہ آئی ول رجسٹر مائی سیلف ایز ویل. میم کوئی میسج پاکستانی یوتھ کے لیے اور بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے اور خاص کر خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا آپ کیا چاہتی ہے کہ خواتین کیا کریں؟ عالمی برادری کو میرا یہ میسیج ہے اور اپنی پاکستان کی برادری کو میرا یہ میسیج ہے کہ اسپیشلی خواتین کو کوٹا سسٹم سے باہر نکالنا چاہیے. کوٹا سسٹم کے علاوہ میرٹ پر ان کی بھرتیاں کرنی چاہیے، اور میرٹ جی پی اے کے بیس پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جی پی اے کے بیس کے میرٹ سے میں گزر رہی ہوں. جی پی اے کے بیس سے نہیں، ہمیں اسکلس کی بہاف پہ ریکروٹمنٹس کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اللہ پاک نے ہر انسان میں مختلف صفات ڈالی ہوئی ہے. تو کوئی جی پی اے کی صفات میں 100% ہوگا، تو کوئی کمیونیکیشن سکلز میں ہوگا، کوئی دوسری سکلز میں ہوگا. میرا عالمی برادری سے یہی ہے کہ فیمیلز کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس دینی چاہیے، ان کو آؤٹ آف کنٹری ایکسپوجر دینا چاہیے. جیسے وومن چیمبر کامرس ہے، چیمبر آف کامرس، اس جیسے مواقع اور دینے چاہیے. ان کو بزنس کی اپرچونٹیز دینی چاہیے، ان کو بزنس کے لونز دینے چاہیے. ایجوکیشن تو ٹھیک ہے، وہ تو اس پہ تو 75 سال سے کام ہو رہا ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایجوکیٹ ہو گیا، 75 سال پورے ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے، اور جو ایجوکیٹ نہیں ہوئے تھے ان کو سوشل میڈیا نے ایجوکیٹ کر دیا. آج کل بچہ ایجوکیٹ ہے، آئی تھنک سو، چاہے وہ اخلاقاً ہو چاہے وہ غیر اخلاقاً ہو، لیکن ایجوکیٹ ہم بول سکتے ہیں سب کو، پازیٹیو اور نیگیٹو کیٹیگری میں نہیں تول سکتے. تو ہمیں خواتین کو کوٹا سے سسٹم سے کچھ اور کرنا چاہیے، بزنس کی طرف لانا چاہیے، اسکالرشپس کی طرف لانا چاہیے. تھینک یو. اور انسائڈ بیکن کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ریسرچ ہماری کبرڈز میں ہماری لائبریریز میں ویسٹ ہو رہا ہے، ان ریسرچرز کو، ان سارے لوگوں کو ہم اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، وہ اپنے اپنی ریسرچز اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکلز، اپنے اسٹرگل کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتائیں، تاکہ اویئرنیس بھی ہو، ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی ہو، اور لوگ ایک ریسرچ کلچر میں ایک اویئرنیس کی طرف چلے جائے. واٹس یور میسج فار انسائڈ بیکن؟ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو کیم ہیئر، اور میرا میسیج یہ ہوگا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے، آل دی بیسٹ. اور جتنی بھی آپ لوگ پازیٹیو پاکستان کے بوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے شروع کی ہے، تو میں بہت خوش ہوں دل سے، اور جتنی بھی کوآپریشن ہوگی ہماری طرف سے ایز اے یوتھ، ایز این پاکستانی، وی ول بی ڈو دیٹ. لاسٹ میں اگر پشتوں میں ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ بھی ضرور. زندگی کے تکلیفونه او خوشحالیانه د دوړ دي، د نه مونږ انکار نشو کولای چې یا د خوشحالي نه یا د تکلیف نه. سو ایکسپټ د تکلیفونه ایکسپټ کوي او ټیک ا سټیپ، او چې کوم ما یو بک ویلو کنه 5 سیکنډ رولز، نو هغه کې د زندگی چې د کوم ډیوریشن دی کنه ټو ټیک ا سټیپ اون دیٹ ټایم چې ته فیصله اخلي، او چې کوم انتظار والا ټایم د چې کوم ډیوریشن دی په منځ کې دا سختي، نو انسان د خپل ټایم نه ویسٹ کوي چې 2 کال پس بسکیږي، 5 سال پس بسکیږي، 6 مہینے پس بسکیږي. جسٹ ټیک ا سټیپ اینڈ لک چې سکیږي. نو زما یوت ته دغه میسج دی چې تاسو انډیپینډنٹ شئ مائنڈ کے اور ڈیسیژنس واخلئ. Exactly. Man, this was so inspirational. Thank you. And thank you so much for coming to Inside Beacon. And we'll have many more like this.